बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इधर आए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, बावजूद इस रीज़न के कि आजकल जो वबा फैली हुई है, हम सब ने अपना ख्याल करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी वो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके सोशल डिस्टेंसिंग की और इधर आए होंगे। मैं आज लाड़काना आया हूँ। लाड़काना में मेरा मकसद आने का था कि मैं ज़रा देख सकूं यहाँ पे जो लॉकडाउन की पोजीशन है उसको भी ज़रा देखूं, और उसके साथ साथ इंतज़ामिया से भी एक ब्रीफिंग ले लूं। और दूसरा एक वजह ये भी थी कि आप दोस्तों से मुलाकात हो जाए और आपको इस वबा के बारे में, इसकी पोजीशन के बारे में खुद डायरेक्टली बताऊं। सबसे पहले तो मैं बड़ी जल्दी से, इसलिए कि आज के जो रिज़ल्ट्स हैं वो मैंने नहीं बताए थे, जो टेस्टिंग के वो मैं बता दूं और आपके तब सबको पता चल जाएंगे। कल तक 26,058 टेस्ट हुए थे। 2,191 टेस्ट हमने पिछले 24 घंटों में किए हैं। इस तरीके से टोटल टेस्ट की तादाद 28,249 हो गई है। कल तक 2,764 लोग इन्फेक्टेड थे। सूबा सिंध में या इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इनमें से मैं आपको बताऊंगा कुछ सेहतियाब भी हुए। पिछले 24 घंटे में जो हमने 2,191 टेस्ट किए, उसमें 289 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए। इस तरीके से टोटल तादाद सिंध सूबे में पॉजिटिव की जो आज तक 26 फरवरी के बाद आज तक हुए हैं वो है 3,053। पिछले 24 घंटों में 30 लोग क्योर हो गए। इस तरीके से क्योर होने की टोटल तादाद 665 पहुंच गई है। एक जो मैंने कुछ दिनों पहले भी कहा था, वो अंग्रेजी में कहते हैं इस सिल्वर लाइनिंग, जो एक थोड़ी सी है कि जो हमारा सक्खर वाला आइसोलेशन सेंटर क्वारंटीन था, फिर उसको हमने आइसोलेशन सेंटर बनाया जहाँ पे ईरान से आए हुए ज़ायरीन थे। 1,388 ज़ायरीन आए थे, जिनमें से 280 लोग पॉजिटिव हुए थे। उन 280 के अलावा सिर्फ 2 लोगों को लोकली उस क्वारंटीन सेंटर में वबा फैली थी। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 280 में से 279 यानी 279 क्योर हो चुके हैं। बाकी जो 2 सेकेंडरी इन्फेक्टेड थे वो भी क्योर हो चुके हैं। सिर्फ एक पेशेंट हमारे पास, वो जो शुरू के बैचेस आए थे, वो सक्खर में रह गया है और अल्लाह ताला का शुक्र है। और ये सक्खर के लोगों की, सारे दोस्तों की कोशिश है, ख़ास तौर पे डॉक्टर्स को सलाम है जिन्होंने उनका ख्याल रखा। और जैसे मैंने बताया 280 में से सिर्फ एक पेशेंट रह गया उधर, और वो एक पेशेंट इंशाल्लाह ताला वो भी एसिम्प्टोमेटिक है। और जैसे ही वो क्योर होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने घर की तरफ चले जाएंगे। एक अफसोसनाक खबर हर रोज़ाना एक मुझे बतानी पड़ती है। पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की हलाकतें हुई हैं। इस तरीके से सूबा सिंध में टोटल 666 लोग हैं जो 66 लोग हैं, माजरत 66 लोग हैं, 66 जो जिनकी डेथ अभी तक हो चुकी है इस वबा की वजह से। जो नंबर्स पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, आज लगता है कि 10,000 का नंबर रीच हो जाएगा टोटल इन्फेक्टेड का। और अल्लाह ना करे, लेकिन लगता है कि हलाकतें भी 200 क्रॉस कर जाएंगी आज की तारीख में। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, हर एक ज़िंदगी महफूज रहे। लेकिन जो हकीकत है उसको हमें फेस करना चाहिए। मैं जब इधर आया था तो मैंने थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार किया था, इसलिए कि मैंने देखा कि आपके कैमरामैन ख़ास तौर पे बहुत करीब खड़े थे। मैंने ये भी बताया कि हमने इंतज़ाम किया हुआ है कि लाइव फीड सबको मिले एक ही कैमरा से, लेकिन कुछ चैनल्स अगर अपने लोगों को तकलीफ़ में डालना चाहते हैं कि वो प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं दे रहे, तो मुझे चैनल के मालिकान से ये दरख्वास्त होगी कि ये न्यूज़ लाइव चलती रहेगी। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है अगर ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आई आज और लाइव ना चली, लेकिन अपने कारकुनों का, आप लोग हमें इतनी अजीज़ हैं जैसे हम
ہمیں اپنے پیارے عزیز ہیں ان کا خیال رکھیں، اور وہ سسٹم سارا ہم کوشش یہی کریں گے کہ آپ کی بڑی سیکریفائس ہے، آپ لوگ اس وقت میں بھی گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، آپ بھی ایک اسینشیل سروس ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے جو صحافی ہیں ان کو، اس لیے کہ آپ کے تھرو ہی ہم لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، خاص طور پہ اس وقت میں جب ہم خود لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ ہمارے تک نہ آئیں، ہم خود منع کر رہے ہیں لوگوں کو کہ گھروں سے نہ نکلیں، تو ایک میڈیم آپ ہی پرووائڈ کرتے ہیں ہمیں جس کے تھرو ہم لوگوں کو گھر تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنا خاص خیال رکھیں۔ ایک اور چیز میں جلدی سے بتانا چاہوں گا اور پھر میں تھوڑا لاڑکانہ اور یہ لاڑکانہ ڈویژن کے بارے میں بات کروں گا۔ ہمارے پاس ٹوٹل جو تبلیغی جماعت سے لوگ آئے تھے ان کی تعداد جو تھی وہ 4978 تھی، ہر ڈسٹرکٹ میں الگ الگ۔ ان میں سے اچھا یہ کچھ بڑھے گی اس لیے کہ ابھی آج مجھے کچھ پتہ چلا ایک ڈسٹرکٹ میں تبلیغی جماعت کے لوگ رکے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ، لیکن وہ سب چیز پتہ ہے، ان کے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کو بھی ہم پوری طریقے سے دیکھیں گے۔ 4899 لوگوں کی رزلٹ آ چکی ہے ہمارے پاس، جس میں سے 720 پازیٹیو ہیں، 4179 نگیٹو ہیں، جن کو ہم نے ان کے گھروں میں بھیج دیا ہے، جہاں اس لیے کہ یہ زیادہ تر لوگ صوبہ سندھ سے باہر کے تھے، تو ان کو ہم نے بھیج دیا اپنے ضلعوں میں ان کے ٹیسٹ رزلٹ کے ساتھ۔ اور ادھر کے ڈپٹی کمشنرز کو یہ ہدایت ہے کہ وہ جو ریسیونگ ڈپٹی کمشنر ہے ان کے ہوم ڈسٹرکٹ کا، اس کو پوری لسٹ اور اس کو ٹیسٹ کا ریکارڈ بھی بھیجیں کہ جی اس طریقے سے ہم نے، اس لیے کہ ہمارے لیے ہر شخص وہ ایک پیشنٹ کی طریقے سے جس کو ہم نے پراپر ریکارڈ کے ساتھ حوالے کرنا ہے، اور وہ ان کو بھی یہی درخواست ہے کہ ان کا آگے بھی خیال رکھیں۔ لاڑکانہ شہر میں آج آیا، میں نے لاک ڈاؤن کی پوزیشن دیکھی، میں نے یہ انتظامیہ سے کہا ہو سکتا ہے کہ میرے آنے کی وجہ سے کچھ زیادہ انتظامات کیے ہوئے ہوں، لیکن میں سب سے درخواست کروں گا، دیکھیں میں ایک چیف منسٹر، پوری انتظامیہ کچھ نہیں کر سکتی اگر لوگ تعاون نہیں کریں گے۔ لوگوں نے تعاون کرنا ہے، لوگوں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے، اپنے پیاروں کی زندگی بچانے کے لیے، خاص طور پہ اپنے بزرگوں کی زندگی بچانے کے لیے وہ سب احتیاطی تدابیر استعمال کرنی ہے۔ ہم صرف ایک فیسیلیٹیٹر ہو سکتے ہیں، ہاں انفورسر بھی ہے حکومت، لیکن آپ خود سوچیں کہ ایسے ماحول میں، ایسی وبا کے دوران، جب دنیا کی ترقی یافتہ ترین ملک جو ہیں وہ بھی ایک بہت شدید مسئلے میں، تو ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اور درخواست آپ لوگوں کے توسط سے خاص طور پہ لاڑکانہ ڈویژن، لاڑکانہ ڈسٹرکٹ اور لاڑکانہ کی شہر کے لوگوں سے آج بھی رائے کہ خود احتیاط کریں، گھروں سے نہ نکلیں، بلا وجہ کوئی ضروری کام ہو نکلیں، تب بھی وہ ساری احتیاطی تدابیر استعمال کریں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لاڑکانہ ڈویژن ہے 5 ضلعوں پہ مشتمل، اس میں ٹوٹل جو کیسز آئے ہیں وہ 80 کیسز ٹوٹل آئے ہیں۔ لاڑکانہ میں ٹوٹل کر رہا ہوں اس لیے 90 کیسز ہیں ٹوٹل، جس میں 65 لاڑکانہ ڈسٹرکٹ کے ہیں سب سے زیادہ تعداد، اور یہ ایک ہمارے لیے ضرور ہاٹ سپاٹ ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ ان 65 میں سے 7 تو زائرین تھے جو ایران سے آئے تھے، 35 تبلیغی جماعت کے ہمارے بھائی تھے، اراکین تھے جو پازیٹیو آئے لاڑکانہ میں، اور اس کے علاوہ 23 لوگ ایسے ہیں لاڑکانہ ڈسٹرکٹ میں، اور میجورٹی کے میرے خیال ہے سبھی لاڑکانہ شہر کے ہیں، جن کو یہ لوکل سپریڈ ہوا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جی اس پہ ہم نے خیال پراپر رکھنا ہے، اس شہر کا اور ہر جگہ کا رکھنا ہے، لیکن جہاں پہ زیادہ پرابلم ہوگی اس کو تھوڑا زیادہ سختی سے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ہم نے ٹیسٹنگ فیسلٹی بڑھا دی ہے، جو بھی ریکوائرمنٹ تھی ٹیسٹ کٹس ہمارے پاس اب آ گئی ہیں، ٹیسٹنگ کے لیے جو باقی سوابز اور بی ٹی ایمز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اب تعداد میں ہمارے پاس مناسب تعداد میں موجود ہیں، ہم نے ڈسٹرکٹس کو پہنچا دی ہیں۔ ایک اور میں کرنے جا رہا ہوں بات آپ سے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے کے اینڈ تک ایک لیبارٹری
یہ کرونا کی ٹیسٹنگ کی ہم لاڑکانہ شہر میں بھی قائم کر دیں گے، اور اس پہ اس لیے کہ یہ سب نئی چیزیں تھیں، ہم سیکھ رہے تھے جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے. ہم نے کراچی میں ایک نئی لیبارٹری جناح اسپتال میں قائم کی ہے. کراچی یونیورسٹی میں ایک بڑا سینٹر، کراچی یونیورسٹی کی جو مولیکولر بایولوجی کی لیب ہے، HEJ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری ہے، ادھر ہم نے بڑا سینٹر، وہ تقریباً تیار ہے، ٹیسٹنگ اس کی شروع ہو گئی ہے. اور پھر ہم نے کہا ہے کہ لاڑکانہ میں ایک ہم نے لیب بنانی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے کے اینڈ تک وہ بن جائے گی. لاڑکانہ کے علاوہ ہمارے پاس 7 کیس شکارپور میں ہیں، جن میں 4 زائرین تھے اور 3 تبلیغی جماعت کے. لوکل سپریڈ کوئی نہیں ہے. کشمور میں 9 کیسز ہیں، 9 کے 9 تبلیغی جماعت کے اراکین ہیں. لوکل سپریڈ کوئی نہیں ہے ادھر. جیکب آباد میں 9 کیسز ہیں، 8 تبلیغی جماعت کے اراکین ہیں. ایک لوکل کیس جیکب آباد میں پہلے ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ شخص جو انفیکٹ ہوا تھا وہ کیور ہو گیا ہے. اس کے سیکنڈری کانٹیکٹس کو ہم نے باقاعدہ ٹیسٹ کیا تھا کہ جس سے ملا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ کسی اور کو اس شخص نے انفیکٹ نہیں کیا. ایک ضلع اور میں جو میں نے بتایا تھوڑا مسئلہ ہوا ہے، لیکن وہ ہمیں اس کا پتہ ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے. یہ جو وقت آیا ہے ہم سب کے اوپر، ابھی رمضان شریف بھی آنا ہے. رمضان شریف میں میں پہلے تو بہت شکر گزار ہوں علماء اکرام کا، انہوں نے ابھی تک اور آج تک اور آگے جاتے ہوئے مجھے پوری امید ہے کہ پوری طریقے سے تعاون کیا ہے. نمازیں ہماری مساجد کھلی رہی ہیں، ان میں اذانیں ہو رہی ہیں. ہاں، ہم نے طبی ماہرین کے جو رائے تھی، جو ایڈوائس تھی، اس کے مطابق ہم نے 3 سے 5 متعین کی تھی تعداد، اور وہ یہ تھی کہ ایک مسجد میں روک جانے سے نہ میں آپ کو روک سکتا ہوں نہ آپ مجھے روک سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کہہ دیں کہ جی جو متعین حضرات باہر سے کوئی نہ آئے، نہیں تو میں کہوں گا جی آپ کیوں جا رہے ہیں، میں کیوں نہ جاؤں مسجد میں نماز پڑھنے. تو اس وجہ سے ہم نے وہ متعین کی تھی کہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں کسی مسجد میں، امام صاحب ہو گئے، مؤذن ہوتا ہے، کوئی کیئر ٹیکر ہوتا ہے، کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے مسجد کی، وہ لوگ صرف وہاں نماز پڑھیں. آگے جا کے ایک SOP طے ہوئی ہے، اور اس SOP پہ عمل درآمد کرنا، جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلے اس شخص کا کام ہے جو کہ خود باہر گھر سے نکل رہا ہے، اور اس کے بعد اس ادارے کی جو منتظمین ہیں ان کا کام ہے، اور اس کے اوپر ہی گورنمنٹ اور انتظامیہ جو ہے ایڈمنسٹریشن، سرکاری ایڈمنسٹریشن کچھ نظر رکھ سکتی ہے. لیکن اگر خود لوگ اپنی مدد نہیں کریں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں زیادہ اور وقت نہیں لوں گا، کچھ آپ کے سوال میں لے لیتا ہوں. میرا خیال ہے ناصر شاہ صاحب یا جمیل صاحب کوئی ایک، میں سب کو پہچانتا نہیں ادھر، وہ نام لے لیں گے، جس کا نام لیں گے میں جواب دے دوں گا. جی पाकिस्तान में ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम था जंहिंमें असां सिंध वधीक घणे खां घणो सफ़र था कयूं. असांजा रहियल टको पैसो जेको आहे उहो बि नथो मिले, ऐं रहंदो जेको ताज़ी ख़बरूं ई आहिनि मुतलक़, जंहिंमें इहो आहे त असांजी जेको डेवलपमेंट बजट आहे उनखे तक़रीबन 45 या 46 पॉइंट समथिंग आहे जंहिं बजट में सिलेक्ट था कनि, ऐं उन में सभिनी खां वधीक जेको सफ़र कयो भई सिंध कची. ऐं इन्हनि हालतुनि में छा असां वटि फाइनेंशियल बेस अवेलेबिलिटी एतिरी आहे जो असां हेॾी सीरियस क्राइसिस खे मुंहुं ॾेई सघूं. ॾिसो, इहो तव्हांजो सवाल، آپ کا سوال بالکل مناسب ہے. اس وقت پوری دنیا ایک اکنامک اور فائنینشیل کرائسس میں ہے. آپ نے کل سنا ہوگا، اور آپ لوگ سے فالو کر رہے ہیں جو آئل پرائسز کے ساتھ ہوا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ میں نے آج سے 2 دن پہلے جب یہ میڈیا بریفنگ اپنی کی تھی جو میں روزانہ کرتا ہوں، اس میں نے یہ کہا تھا کہ جو آئل پرائسز کریش ہو رہی ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ گراس روٹ پہ لوگوں تک جلدی پہنچائے. تو میں یہی امید کروں گا. باقی آپ نے جو بات کی، اس وقت میری پرائرٹی جو ہے، یعنی حکومت کی پرائرٹی وہ یہ ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے ہم ادھر آئے تھے، آج ہم نے جو بریفنگ کی تھی اس کی صدارت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی تھی تھرو ویڈیو لنک، جو آج ہم نے یہاں بریفنگ لی ہے.
بلاول صاحب کی چیئرمین بلاول صاحب کی یہی ہدایت ہے ہمیں کہ آپ ٹوٹل سپینڈنگ اپنی اور اگلے سال کی اے ڈی پی کا بھی جب بنائیں گے آپ میکسیمم ہیلتھ فیسلٹیز کو فوکس کریں اور ہیلتھ فیسلٹیز کو امپروو کرنے کے لیے کام کریں. باقی یہ جو باتیں ساری ہیں نا، میں نے آج کل ساری باتیں ڈیفر کر دی ہیں کہ بعد میں ان سے بات کروں گا جو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری چیزوں پہ نظر ڈیفینیٹلی ہے. ڈیولپمنٹ ہم نے خود سلو ڈاؤن کی ہوئی ہے صوبے میں، اس لیے کہ ہم کنزرو کرنا چاہتے ہیں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے. اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ میں تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں بھی میجر پرابلمز آئے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے لوگوں کی جو میکسیمم ہم کر سکیں لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے، میری پہلی پرائرٹی وہی ہے. سر بابو اقبال نام ہے سر، اس وقت تک آپ کو وفاق میں فائن کی صورت میں کوئی ماسک وینٹیلیٹر فلاں چیز نکلی، کیش کی صورت میں سندھ حکومت کو کتنا دیا ہے؟ ایک تو یہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کیا آپ کو دوسری وہ رعایتیں دی ہیں جو آپ کے اوپر ایشین بینک ورلڈ بینک کا جو لون ہے سندھ پہ 3 ارب روپے اس کی قسط ہوتی ہے، تو اس قسط میں آپ کو رعایت ملی ہے یا وہ آپ کی کنٹینیو رہے گی؟ اسی کے ساتھ ہے جس طرح 1.5 سال سے NFC کے 180 ارب روپے رکے ہوئے، یہ ساری چیزیں ہمارے اوور آل اس کرونا کے اوپر افیکٹ کریں گی جو ہم نے ہیلتھ ایمرجنسی لگائی ہے. تو ایک ہی سوال کے 3 تھے، تو اس میں ذرا مجھے وضاحت دیں. میں بڑا شارٹ سے آنسر دے دوں گا. فائنینشیل ایڈیشنل سپورٹ کوئی بھی نہیں دی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، نہ ہم نے مانگی ہے. میں آپ سے اس لیے نہیں مانگی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بھی اس وقت جو اوور آل ہم نے ایز اے کنٹری چلنا ہے. میں تو کافی دن سے یہ کہہ رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ آگے چلیں، لیڈ کریں اور ہمیں بتائیں کہ کیسے موو کرنا ہے. تو آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ نہیں، فائنینشیل ایڈیشنل سپورٹ کوئی نہیں دی ہے. جو لونز ری اسکیجول ہوں گے اس میں آٹومیٹکلی ہمارے جو ڈیڈکشنز ہوتی ہیں لونز کی وہ آ جائیں گی، لیکن وہ ہم دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے ورک آؤٹ ہو رہی ہیں. میرا فیڈرل گورنمنٹ سے صرف یہ کہنا تھا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہو رہی ہیں. ایک انٹرنیشنل پرائسز جو آئل کی گری ہیں، ہمارا بہت بڑا پورشن بجٹ کا چلا جاتا ہے تیل کی قیمت میں اور اس پہ جو خرچ کرتے ہیں، وہاں جو بچت ہو رہی ہے. دوسرا جو لونز ری اسکیجول ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی امیڈیٹ خرچہ نہیں ہوگا، اس میں آپ جو لوگوں کو، صوبوں کو نہیں میں کہہ رہا، لوگوں کو ڈائریکٹ فائدہ دینے کا، اس لیے کہ اس وقت ہر ایک بہت مشکل میں ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ حکومت سندھ کو پتہ نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا مشکلات آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوال کرے، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کو نہیں جانتے کہ یہ کیا مجھے نہیں پتا کہ یہاں دیہڑی دار لوگ ہیں ہمارے ملک میں، یا حکومت سندھ کو نہیں پتا یہ ساری چیزیں. لیکن پہلی پرائرٹی اور اس وقت اونلی پرائرٹی اس کہ یہ وائرس نہ پھیلے، نہیں تو دیہڑی دار رہیں گے نہیں انفارچونیٹلی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اور اوقات ایک بینچ پر ہوتے ہیں، لیکن اس طرح نظر نہیں آ رہا. آپ کچھ فیصلے کرتے ہیں، اوقات کچھ فیصلے کرتے ہیں، اس کے بعد گولہ باری شروع ہوتی ہے، ایک دوسرے کا فیصلہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک چیز سے کرتا ہوں کہ لاک ڈاؤن بہت سخت آپ نے کیا ہے، چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لوکل کیسز بڑھ رہے ہیں. کیا آگے چل کر جو پرانے راستہ بڑھتے ہیں تو کیا روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلے آپ نے کہا کہ الگ پیج پہ نہیں، میرا خیال ہے کہ پیج ایک ہی پہ ہیں، ہم پیج سیٹ کرتے ہیں، لوگ اس پہ آ جاتے ہیں، اور ابھی تک یہ ہوا ہے. آگے چلتے ہوئے بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو ہمیں بتا دو کہ یہ غلطی ہے، ہم اس کو درست کریں گے. اگر غلط کر رہے ہوتے، ہم نے تو 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا، 26 فروری کی رات کو اسکول بند کر دیے تھے 2 دن کے لیے، اور اس کے بعد چلتے ہوئے 13 مارچ کو پہلی بار میں نے کہا تھا کہ، اور اس سے پہلے ہم شروع کر چکے تھے لاک ڈاؤن. ہمارے اوپر یہ بھی کچھ جو تنقید کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی بغیر سوچے سمجھے اچانک لاک ڈاؤن کر دیا. اگر وہ دیکھیں تو 26 تاریخ کو اسکول بند کیے، پھر ہم نے جو ہے شاپنگ سینٹرز بند کیے تھے، اس کے بعد جو ہے انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ بند کی، گریجولی سارا کام کیا ہے، تفریحی مقامات بند کیے، اور آگے 23 مارچ پہ جا کے ہم نے ایک زیادہ سخت لاک ڈاؤن کی بات کی، اور یہ بڑا گریجول تھا. تو ہم نے بڑے اپنے حساب سے، اگین
یہ کوئی اس کا تجربہ تو کسی کے پاس نہیں ہے نا کہ یہ کرنا ہے. یہاں تو مجھے بتا دیں, ہمیں بتا دیں کوئی شخص بیٹھا ہوا جو جانتا ہے سب کچھ کہ جی یہ اسٹیپس آپ نے کر دیں, ہم کر دیں گے. جو نہیں کرنے چاہیے وہ پوری دنیا کی ایکسپیرینس سے پتہ چل گیا ہے. اور مجھے تھوڑا سا افسوس یہ کہ جو نہیں کرنا چاہیے وہ کیا گیا ہے. اگر میں یہ سب آپ جانتے بھی اس چیز کو, کیا نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کرنا چاہیے. ہم نے جب ریشن شروع میں بانٹنا شروع کیا, دینا شروع کیا تھا, کراچی میں شروع کیا تھا, کراچی میں ہم نے دیکھا پرابلم ہوا, ہم نے روک دیا. ہم نے کہا کہ اس ایک راشن کے بیگ کے ساتھ اگر کسی کو بیماری ٹرانسفر ہو جائے تو اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے, ایک بہت بڑا جرم کریں گے ہم. اور ان نوئنگلی ہو جائے, پتہ نہ ہو جائے وہ اور بات ہے, لیکن نوئنگلی کہ جی اس سے یہ چیز پہلے کی یہ نہیں کرنی چاہیے. تو آپ کی جو بات آڈیٹر میں آپ کو پتہ ہے کہ کہاں کا لوگ زیادہ جمع ہوئے. اور میں ایک چیز کہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے میں یہ موقع ملا آپ کے توسط سے کہہ دیتا ہوں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو پیسے دیے گئے ہیں لوگوں کو, ان کا کمپلیٹ ریکارڈ موجود ہے. وہ فون کے تھرو دیے جاتے ہیں نا, آپ کے پاس SMS آتا ہے. میں ایک درخواست فیڈرل گورنمنٹ سے یہ ضرور کروں گا کہ آج ایک SMS اس ہر شخص کو, عورت کو جس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے آپ نے پیسے دیے ہیں, ایک SMS اور دے دیں کہ مہربانی کر کے اپنی صحت کا خیال رکھیں, بزرگوں سے دور رہیں, اور اگر آپ کے پاس کوئی علامات آتی ہوں تو آپ امیڈیٹلی جو پروونشل گورنمنٹس کے نمبر دیے, پورے پاکستان کے لیے میسج ہے, یہ ایک میسج بہت جلدی جانا چاہیے. اس لیے کہ جب پتہ ہے, مجھے پتہ ہے نا, میں نے بھی جب ادھر آیا تھا میں نے کچھ دیکھا, آپ لوگ قریب کھڑے تھے, میں نے آپ سے کہا یار DC صاحب سے کہا یہ جاتے ہوئے سب کے ہاتھ اچھی طریقے سے دھلوائیے گا. اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے جب آپ گھر جائیں تو دوسروں سے ملنے سے پہلے خود نہوا لیں, اس لیے کہ یہ آپ اپنے لیے نہیں کر رہے, یہ آپ اپنے پیاروں کے لیے کر رہے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ سے یہ درخواست کہ جنہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جن کو پیسے دیے گئے ان کو ایک SMS اور جائے آج, جس میں کہا جائے کہ وہ بزرگوں سے نہ ملیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اگر کوئی سمٹمز آتے ہیں, کوئی علامات آتی ہیں تو امیڈیٹلی کانٹیکٹ کریں تاکہ یا تو آپ کو ڈاکٹر دیکھ لیں یا اگر ضرورت ہو تو آپ کا ٹیسٹ کیا جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہیں پہ, یہ بڑا اچھا موقع تھا نا. ایک اور طریقہ ہو سکتا تھا کہ جتنے لوگ آ رہے تھے لینے ان کا ٹیسٹ بھی لے لیتے ساتھ ساتھ, ایک آپ کو آئیڈیا بھی ہو جاتا کہ جی, اور اس سے اندازہ ہو جاتا کہ جی ایک جگہ پہ اگر 300 یا 400 یا 500 لوگ جمع ہوئے ہیں اور اس میں ایک دو کو پازیٹیو آ جاتا ہے تو باقی لوگوں کو آپ امیڈیٹلی اطلاع کر دیں گے. اللہ کرے کسی کو نہ آئے, نہیں آتا تو آپ سب کچھ منع کر دیں گے. یہ ایک بڑا سنہری موقع تھا جو گنوا دیا گیا. اگین ایکسپیرینس سے سیکھیں گے. دوسرا سوال آپ کا تھا. ہاں دیکھیں, میری بات سنیں, ہم سمجھتے ہیں لوگ بہت تکلیف میں ہیں, یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پرابلمس آتی ہیں, اور معاشی پرابلمس آئی ہیں. میرا یہ سندھ حکومت نے یہ سوچا تھا, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیں یہ ہدایت کی تھی, اور جب میں 13 مارچ کو پہلی بار ایک فیڈرل گورنمنٹ نے میٹنگ کی تھی, میرا تو یہی کہا تھا کہ امیڈیٹلی لاک ڈاؤن کریں. اگر یہ اچھا سخت قسم کا لاک ڈاؤن کرفیو سے ملتا جلتا, کرفیو نہیں, کرفیو اس لیے کہ جو لوگ نکلنا باہر ضروری ہے ان کو ہم نہیں روک سکتے جو کسی وجہ سے نکل رہے ہیں, ویسا لاک ڈاؤن اگر 15 مارچ سے ہو جاتا 15 دن کے لیے, 15 یا 16 دن کے لیے 31 مارچ تک, تو لاڑکانہ شہر کی میں صرف ذکر کر لیتا ہوں, ادھر کوئی کیس نہیں تھا. زائرین جو آئے تھے ان کو حکومت سندھ نے جو ہے عریجہ سینٹر میں رکھ دیا تھا. وہاں سے جو پازیٹیو آئے ان کو سکھر پہنچائے, ان کا بڑا خیال رکھا جہاں تک ہم سے ہو سکا. لیکن جو 35 تبلیغی جماعت والے پازیٹیو ہوئے, جو لوکل سپریڈ ہوا وہیں سے ہوا ہے. اگر یہ 13 مارچ کو لاک ڈاؤن ہو جاتا یا 15 مارچ کو, رائیونڈ اس وقت ختم ہوا تھا, یا تو وہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. بہت بڑی ایک ان ریٹروسپیکٹ یہ کہنا چاہیے کہ اس وقت خیال رکھنا چاہیے تھا. لیکن اگر ان لوگوں کو ادھر روک دیتے اس وقت تو یہ پورے ملک کو نہیں, یہ صرف سندھ میں نہیں پورے ملک میں یہ حالت ہے, یہ نہیں ہوتا. تو ہم نے جلد ایکشن نہیں لیا, اس کی وجہ سے نقصان اٹھائے. آگے جاتے ہوئے جو بھی ہم پروسیجر رکھیں
اس میں شروع میں جو کہا ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں لوکل جو خود سٹیزنز ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں کہ وہ پراپر کام ہو. سر میرا نام شہزاد ہے, ہم نیوز سے میرا تعلق ہے. ویری ایڈمائربلی لاڑکانہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, ڈی سی صاحب, پولیس افسران ہیں, جو آپ کی ٹیم ہے, ماشاء اللہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وی آر لوکنگ فارورڈ سنس فارورڈ. لیکن اب ایک میں صوبائی سطح پہ بھی سوال کر سکتا ہوں, لیکن آئی وانٹ ٹو آسک اے اسپیسیفک کوسچن ریلیٹڈ ٹو لاڑکانہ, کیونکہ ہمارے شہر کا یہ پینڈیمک ہمارے شہر کے لیے بھی بن. گزارش یہ ہے کہ سر اکراس دا کنٹری یا اکراس دا ورلڈ جو انتظامیہ ہے, چونکہ کرونا ایک میڈیکل ایشو ہے, تو اس کو ٹیکنیکل جو ڈاکٹرز یا ماہرین ہیں, اسپیسیفکلی میں کوٹ کرنا چاہوں گا, جو ہمارے ایپیڈیمولوجسٹس ہیں دنیا کے, ان کو آن بورڈ لے کے پالیسیز بنائی جا رہی ہیں, کیونکہ وہ ہیلتھ سیکٹر جو کمیونٹی ہیلتھ کے اندر جو اسپریڈ ہوتا ہے اس کے ماہر ہوتے ہیں. ہمارے سندھ میں 2 سے 3 ہیں اور ایک وائس چانسلر لاڑکانہ بھی ہے. ہمیں ایک 10 سال 12 سال ہو گئے یونیورسٹی بنائے ہوئے, لیکن یونیورسٹی کا کہیں اسپیسیفک رول نظر نہیں آتا, وہاں پہ ان کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا. اور حالانکہ اس وقت بھی جو سیمپل کلیکشن ٹیمیں ہیں وہ تمام جامعہ بے نظیر کی ہیں, اور ہیلتھ سیکٹر کے اندر کوآرڈینیشن کا فقدان نظر آتا ہے, یعنی ایم ایس سائٹ پہ, ڈی ایچ او سائٹ پہ اور وی سی سائٹ پہ. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر, کہ کیا وائس چانسلر کو آپ آن بورڈ لیں گے یا نہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ فرام ڈے 1 26 تاریخ کو, ہم سب کو پتہ ہے 26 فروری کو کیس ہوا تھا, 27 فروری کو صبح 10 بجے میں نے میٹنگ کی تھی, اور 5-6 گھنٹے کی میٹنگ تھی پہلی, اور اس کے بعد میں مسلسل روزانہ 3 سے لے کے 6 گھنٹے کے درمیان انہی معاملات پہ میٹنگز کرتا ہوں. نہ صرف ملک کے, میری ہر میٹنگ میں, تقریباً ہر میٹنگ میں جو ہیڈ آف انفیکشس ڈیزیز ہیں خان یونیورسٹی کے وہ ہوتے ہیں. میری ہر میٹنگ میں ایک ڈاکٹر باری ہوتے ہیں جو کہ ہیلتھ سیکٹر کو جانتے ہیں اور فلاحی کام بھی کرتے ہیں, اس لیے رکھا ہوا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے لوگ ہوتے ہیں, یونیسیف کے لوگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل بھی جو ایپیڈیمولوجسٹ ہیں ان کو کانٹیکٹ کیا, ایک گروپ ہم نے وہ بھی بنایا ہے. بلکہ میں بھی آ رہا تھا تو ان کا ایک پیپر تھا, وہی پڑھ رہا تھا. کل میری شام کو ان کے ساتھ ایک ویڈیو لنک پہ میٹنگ ہے, جو پاکستانی ملک سے باہر ہیں جو اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اور ادھر بھی ابھی مجھے سہیل سیال صاحب, اس لیے کہ وہ ڈسٹرکٹ لاڑکانہ کو دیکھ رہے ہیں, وہ بتا رہے 4 میٹنگز کر چکے ہیں. تو شاید میں بتا نا, یہ جو ایک نیا سا ماحول بن گیا ہے, نہ میں آپ سے ملتا ہوں. آج سہیل سیال صاحب سے میرے خیال ہے 1.5 مہینے بعد میں شکل دیکھی ہے, فون پہ ہی بات کرتے ہیں. ایسے کبھی پچھلے 5 سال میں تو 7 سال میں تو ہوا نہیں ہے کہ ہم اتنے دنوں بعد ملے ہو. تو آپ شاید مل نہیں رہے, لوگوں سے پتہ نہیں چل رہا ہے حقیقت کیا ہے. دیر از لاٹس آف تھنگ گوئنگ آن ان دا بیک گراؤنڈ, اور ایسا نہیں ہر ایک سے کیا جا رہا ہے. اور اس وقت تو ضرورت ہے ہمیں, ہیلتھ والے تو ہمارے فرنٹ لائن سولجرز جیسے ہم جو ہیں ہمارے, ان کی تو خاص طور پہ ضرورت ہے. سر ریسنٹلی ٹھٹا میں گئے گورنر صاحب احساس کفالت جو پیسے دیے جا رہے تھے, انہوں نے ایک خاتون نے کہا کہ یہ بے نظیر پیسے دے رہی ہے, تو انہوں نے ریپیٹڈلی کہا کہ یہ عمران خان پیسے دے رہا ہے. تو کائنڈلی یہ کنفیوژن کلیئر کر دیں کہ پیسے کون دے رہا ہے, عمران خان دے رہا ہے. دوسری میرا سوال یہ ہے کہ یہ ٹائیگر فورس کا آپ سندھ میں کیا مستقبل دیکھتے ہیں, فیوچر کیا ہے اس کا؟ آپ کے پہلے سوال کا جواب, پیسے کوئی بھی دے, سرکار کے پیسے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں وائرس نہ دے. میرا تو یہ کنسرن ہے, پیسے یار جتنے دینے نہیں دینے آپ کی مرضی ہے, وائرس نہ دیں لوگوں کو جمع کر کے. میرا صرف ایک کنسرن ہے. باقی یہ بڑی انیشل سٹیج ہے جو بھی آپ نے نام لیا, جو ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہر طریقے سے تعاون کر کے چلنا چاہتے ہیں اور چلیں گے. ہم وہ سندھی میں کہتے ہیں نا, کسر کھائی بلندازی, کس کھائی بلندازی, ٹھیک ہے. وہ آپ اس کی فکر نہ کریں, وہ خود پریشان ہو جائیں گے کہ اتنی, اس لیے کہ کوآپریشن اس لیے نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل بات ہے, کوآپریشن اس لیے کہ ہم واقعی اس وبا کی وجہ سے پریشان ہیں. کوئی یہ نام وام سے کچھ نہیں ہوتا یار, کام کریں. ہاں جی, لاسٹ کوشچن ہے مجھے. عاشق پٹھان سر, پبلک جی عاشق
कर ले सर और पहचान भी ले। जमीन साहब तो यार पहचानते हैं, आप भी पहचाने सर। ये इसके साथ तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। अब कई लोग जो है इसके साथ अच्छे लगने लगे हैं। सर बहुत शुक्रिया।